अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। किसी भी दिन जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। चमकती आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाली फौजिया वहाब साहिबा अब हम में नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हकीकी बादशाही और हर शय से बेनियाज अल्लाह की जात है, बाकी हर शय फानी है। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा अपनी आखिरी सांसें ले रही है और खबर किसी भी वक्त आ सकती है मालूम होता है। उधर कराची में ताक में बैठे कातिलों को खुली छुट्टी है कि जिसको जी चाहे उड़ा दें, जो बुरा लगे गिरा दें। पिछले 2 दिनों में 17 लोग मारे गए, जबकि एडिशनल आईजी देखते ही शरपसंदों को गोली मारने का हुक्म देकर हमें ये याद दिला रहे हैं कि ऐसे दावे करने वाले भी बहुत थे और ये दावे सुनने वाले भी बहुत हैं। कराची तो खैर कराची है, जहां शरपसंदों को दंदनाते रहने की शायद इजाजत आम है। जरा पंजाब का अहवाल भी सुन लीजिए कि एक सहाफी दोस्त को एक बड़े पुलिस अफसर ने कल बताया था कि क्राइम रेट नीचे लाने के लिए उन्हें मुकाबला करने का हुक्म मिल चुका है और आज ही 4 मुबैना जराइम पेशा लाहौर में और 4 सादिकाबाद में मुकाबले में मार दिए गए। ना कोई सबूत, ना शहादत, ना ही कोई अदालत। ये मुकाबले और सहाफी दोस्त का दावा शायद ये बताते हैं कि पंजाब हुकूमत अदालत और अदलिया का किस कदर एहतराम करती है और ये खबर भी किस तरह ओझल रह सकती है कि बेकाबू लोड शेडिंग ने अवाम को किस कदर आपे से बाहर कर दिया है। नाजरीन, आप अभी जलाओ घेराव भी अपनी स्क्रीनों पर देख रहे हैं। हर हाईवे भी बंद, मोटरवे की नाकाबंदी भी, थाना नजर आतिश भी हो रहे हैं, ट्रेन भी नजर आतिश, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट का घेराव, उनके घरों पर पथराव, तोड़ फोड़ भी वो कि खुदा की पनाह जो करोड़ों में जाके उसका अंदाजा लगाया जा रहा है। अवाम का गजब अरूज पर है, मगर इस जलाओ घेराव में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग जारी है और कहीं तो पेशावराना रकाबत की चालबाजियां भी। गोया हाल मस्ती का वजधर किसी पर तारी है। मस्तियों और रकाबतों के इस दौर में पूरी कौम ये भूल गई है कि यूएसएस एंटरप्राइजेस पाकिस्तान के पानियों में आ खड़ा हुआ है। ये एंटरप्राइजेस जो अभी आप देख भी रहे हैं अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है कि जिस पर सबसे ज्यादा जंगी जहाज उड़ और उतर भी सकते हैं। इस बहरी बेड़े के पास जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत भी मौजूद है, मगर हम एहतजाज और साजिश में मगन हैं। इस वक्त हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बल्कि मरहूम फौजिया वहाब साहिबा से एक इंटरव्यू के दौरान एक मरतबा ये कहा था कि लोड शेडिंग पर जलाओ घेराव पर क्या हुकूमत उस वक्त जाके जागेगी कि जब लोग हुक्मरानों को उनकी गाड़ियों से खींचकर बाहर निकालेंगे। अल्लाह फौजिया वहाब साहिबा की मगफरत करे, वो इस बात पर नाराज हो गई थी, मगर पिछले 2 दिनों का जो अवामी एहतजाज है मेरे इस खदशे को सच करता नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली 2 हुकूमती अरकान पार्लियामेंट पे तो अवामी हमले भी अभी हो चुके हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि अब बात निकल चुकी है तो इस्लामाबाद जाके ही रुकेगी। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। वजीर आला पंजाब ने अब प्रोटेस्ट के अंदर, एहतजाज के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि अब वो शहरियों का साथ देंगे उनके एहतजाज में, और साथ ही अहमद मुख्तार साहब का भी ये कहना है कि अगर वजीर आला पंजाब पाए गए इन प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हुए तो उनके खिलाफ भी इकदामात लिए जाएंगे और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। किस किस्म का एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, और ये भी कि उनके खिलाफ भी जो है एक केस फाइल किया जाएगा। क्या वाकई इसको सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस इशू को इस्तेमाल किया जाएगा? बिकॉज ये पिछले 24 घंटों का जलाओ घेराव जो है वो कहीं थमने को नजर तो अभी तक नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा, हमारा साथ दे रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। हमारा साथ देंगे शफकत महमूद साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान हैं, और लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ इब्राहिम मुगल साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जिया नगार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज करूंगी शैला साहिबा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं कि अब तो ऐलान वजीर आला पंजाब ने भी कर दिया है कि वो भी प्रोटेस्ट में इन प्रोटेस्टर्स का साथ देंगे, तो क्या आपको लगता है कि इससे शायद सियासी रहनुमाई आए अगर इस जलाओ घेराव में या इस केओस में, तो शायद ये कोई बेहतर इंजाम ला सकती है, या आपको लगता है कि इससे मजीद हालात बद से बदतर हो जाएंगे? एक दफ़ा वो बग़ैर ऐलान के गए थे तो जूतों के बग़ैर आए थे, और अब जो वो ये जो कुछ करा रहे हैं फ़िलहाल बिहाइंड द कर्टन्स, वो भी सबको नज़र आ रहा है कि उनका अपना एक सियासत का अंदाज़ है और वो नफ़रत की सियासत पे काम करते हैं, और कभी भी वो सियासी तरीक़ों से उनको बात समझ नहीं आती। जो भी जो है ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुए
وہ اپنا حشر دیکھ چکے ہیں اور آنے والے وقت نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، تو وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ الیکشن میں جائیں، اور وہ اس بساط کو کسی اور طرح لپیٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان قوتوں کو دعوت دیتے ہیں دینا چاہ رہے ہیں جن سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے خیالات ملتے ہیں، پنجاب کو اس مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ جب وہ سندھ میں آتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ سیاست کی، حمیدہ کھوڑو جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا، اور اب ممتاز بھٹو جن کی ٹوٹل سیاست یہ تھی کہ پنجاب کے خلاف پختون، بلوچ اور سندھی، ان کا ایک پرچم تھا لال اور سفید لائنوں والا، جس میں وہ کہتے تھے کہ فیڈریشن کو میں مانتا ہی نہیں اور ہم کنفیڈریشن کرتے ہیں، اور پنجاب تو کیا کہتے ہیں تمام لوگوں کے حقوق کھا رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور ابھی صفدر سرکی صاحب نے دوبارہ قوم پرستوں کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آزاد جمہوری سندھ چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب جا کر سندھ میں ان سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ نئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائے رکھتے ہیں کہ اب وہ شہلا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، ان کو اس سے کیا ملنا ہے؟ جی اگر آپ اجازت دیجئے، کیا واقعی آپ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، ان قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ کیا باقی اگر آج آپ سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کیوس کو، جلاؤ گھراؤ کو، یا باقی اس کو اب سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، what better thing than to fight with the name of load shedding؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جو بات میں آپ سے کرنے لگا تھا وہ تو شہلا رضا صاحبہ نے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارا مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے ممتاز بھٹو صاحب کا نام لیا اور یہ فرمایا جناب کہ وہ فیڈریشن کو نہیں مان رہے تھے اور وہ پنجاب کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے ہماری اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان جماعتوں کو مین سٹریم پولیٹکس کے اندر لے کے آ رہے ہیں، فیڈریشن کا حصہ بنا رہے ہیں، جو صوبائیت کی بات کرتی تھیں۔ صوبائیت مینز کے نیگیٹو سینس میں بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ کنفیڈریشن کی باتیں کر رہی ہیں، جو پنجاب کو نہیں مان رہی، پنجاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقی صوبوں کے حقوق آپ خود ہی نعرے اٹھاتے ہیں نا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ پہلی بات میں ذرا دوسری بات کی طرف آتا ہوں، جو آپ نے کہا جی کہ کیا لوڈ شیڈنگ کے نام کے اوپر آپ کو سیاست کر رہے ہیں، یا دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ ہے، اگر وہ عوام کی بات نہیں کرتا، اگر وہ عوام کی آواز میں اپنی آواز کو نہیں ملاتا، میں سمجھتا ہوں وہ عوام کی نے جو ووٹ دے کے اس کو جو ایک منصب پہ فائز کیا وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اب یہ اسمبلی میں جو پروٹیسٹ ہوتا رہا ہے اس میں آپ لوگوں کا یہ تھا جی کہ یہ کوئی غیر جمہوری ہے، خیر وہ تو قطعی طور پہ ایک جمہوری تھا، ہر بندے کا حق ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو احتجاج ہے ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کہ ہم لوگوں کی آواز میں اپنی آواز کو شامل کر رہے ہیں، لوگوں کے احتجاج میں اپنے احتجاج کو شامل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو آج پاکستان کے گلی اور کوچوں میں صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، وہ صدائے احتجاج ہم اسمبلی کے اندر بھی ہم نے بلند کی ہے، اسمبلی کے باہر بھی ہم نے بلند کی ہے، صدر ہاؤس کے گیٹ کے سامنے بھی جا کے ہم نے بلند کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہم ان کو کیسے تنہا چھوڑ دیں؟ اچھا، یعنی کہ اب آپ کو بھی سڑک پہ نکلنا پڑے گا؟ بالکل نکلنا پڑے گا، پاکستان کی سب سے بڑے صوبے کی حکومت بھی سڑک پہ نکلے گی، اس لیے نکلے گی کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنے عوام کے صبر کو کہ 4 سال سے یہ ٹوپی ڈرامہ اور جعلی ڈرامہ حکومت چھوڑ کے نکلے نا، پھر حکومت چھوڑ دیں اور پھر سڑکوں پہ آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے، حکومت چھوڑنی پڑی وہ بھی ہم چھوڑیں گے، وہ بھی ہمارے جو احتجاج ہے اور ہمارا جو پروٹیسٹ ہے حکومت کے خلاف اس میں مختلف مراحل ہیں، حکومت میں رہتے انشاءاللہ بالکل آئیں گے۔ یہ شاید شہلا صاحبہ ایک نئی قسم کا احتجاج ہوگا کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی یہ سڑکوں پر آئیں گے۔ مگر میرا آپ سے بنیادی سوال ہے بی بی کہ اگر آئی پی پیز کو 250 ارب دے دیا جائے اور وفاقی حکومت کی مختلف منسٹری جو 80 ارب او کرتی ہیں پاور شارٹیج کے مختلف اداروں کو وہ دے دیں اور یہ بھی صوبائی حکومتیں بھی 40 ارب دے دیں تو یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ کیوں آپ لوگ اس جھلاؤ گھیراؤ کے اندر اب تو بات ادھر تک آ گئی ہے کہ یہ بھی رخ کریں گے سڑکوں کا اور اسلام آباد تک آ کے رکنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں نے یہ بتا دوں کہ ممتاز بھٹو صاحب آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ان کے ملنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سردار ممتاز بھٹو ہیں اور ایک ہیڈ ماسٹر کے بیٹے سے ہار جاتے ہیں اور مسلسل ہار رہے ہیں، ہمیں ان کے ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انہی کا امیج سندھ میں بہت برا ہے کہ یہ آ کے کن لوگوں سے مل رہے ہیں جو آزاد جمہوری سندھ کی بات کر رہے ہیں
اور آج تک وہ ہمیں ہرا نہیں سکے. سندھ کا تو مسئلہ نہیں ہے نا چھیلا صاحبہ. نہیں, اب میں آ جاؤں آپ کی بات پہ. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے 96 کے بعد جب بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ گئی تھی کتنے یونٹ پروڈیوس کیے تھے, کتنے پاور پروجیکٹ لگائے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چشمہ پاور پروجیکٹ شروع کیا تھا, جو کیٹی بندر شروع کیا تھا, جو چائنا کے ساتھ تھرکول پہ معاہدے ہوئے تھے, انہوں نے سارے پروجیکٹ بھی بند کیے. تھرکول پہ جو چائنا تھا وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے انٹرسٹ نہیں لے رہی. آئی پی پی سے جو ہم نے بجلی خریدی تھی 70% سے زیادہ پروجیکٹ ایسا تھا جو ہم خرید نہیں سکے تھے. صرف ان کے وزیر خزانہ سرتاج عزیز جو تھے ان کا کام ہی یہی تھا غلط باتیں کرنا. 40% جو ہم نے 6 پینس میں آئی پی پی سے خریدی تھی, بعد میں یہ 14 پینس میں نہیں خرید سکے تھے. اس کے بعد یہ بتائیں کیا اس وقت ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ قابو نہیں پایا تھا؟ 12 سال تک ان پروجیکٹ کو بند رکھا گیا. ان میں نواز شریف نے اپنے دور میں بند رکھا, پھر پرویز مشرف ماضی میں چلی گئی نا, آپ نے 4 سال میں کیا چیز کی ہے, میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں. کوئی نیا پاور پروجیکٹ کوئی نیا پاور پروجیکٹ نہیں لگایا. جب ہم نے باغ ڈور سنبھالی تو بھائی آج جو آپ کہہ رہی ہیں اتنا پیسہ وہ دے دیں, اتنا پیسہ یہ دے دیں, تو ان کے وزیر خزانہ تو چلے گئے تھے نا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا. ہم نے تو پھر بھی اس وقت کے آئی پی پی کے پیسے بھرے. تو اب بھی ہم 3000 میگا واٹ سے زیادہ پروڈیوس کر چکے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پاکستان کو جہاں پہ وہ قوتیں رہتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم طالبان کے ہم نوا ہیں, طالبان ہمارے ساتھ ہیں, اس کا چہرہ ایسا کر دیں کہ یہاں انویسٹمنٹ آ جائے. ہم بڑی مشکل سے اس قابل ہوئے کہ پھر ترکول میں ہم نے سارے پروجیکٹ دوبارہ شروع کیے, اور 2020 میں ہم 10,000 میگا واٹ ان کے مطابق آپ کا کام ہی ہمیشہ سٹارٹ ہوئے ہوئے پروجیکٹس کو بند کرانا ہے, پھر تنقید کرنا ہے اور اس پہ سیاست کرنا ہے. آپ نے کوئی ایسا کام آن گراؤنڈ کر کے نہیں دکھایا. چودھری صاحب مجھے موقع دیجئے ایک سیکنڈ, میں ابراہیم مغل صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ ترجمانی عوام کی کر دیجئے ذرا, کیونکہ دونوں کے پاس دلائل دینے کو بڑے ہیں, باتیں کرنے کی بڑی ہیں. عوام ابھی کیا سننا اور دیکھنا چاہتی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاقی وزیر پانی اور بجلی احمد مختار صاحب کا آج یہ کہنا تھا, ابراہیم مغل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, کہ وہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح نیشنل گریڈ میں اور میگا واٹس ڈال دیے جائیں اور یہ لوڈ شیڈنگ کم ہوتی جائے. مگر ایک بات تو ہے کہ کیا آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے سچ تو بولا کہ آپ کے ایٹ لیسٹ اربن ایریاز میں 8-8 گھنٹے شہروں کے اندر بجلی جائے گی اور دیہی علاقوں کے اندر 12-12 گھنٹے بجلی جائے گی, تو اس حوالے سے ذہنی طور پہ عوام تیار ہو جائے. مہر, دولت کی درد کو تو عام نہیں کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ قوم اب اس قدر فرسٹریٹڈ ہے کہ کوئی اچھی بات سنانی چاہیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اچھی بات ڈھونڈیں بھی تو مل نہیں رہی. آپ نے نون کو بھی دیکھ لیا, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا, دونوں صاحبان ایک دوسرے پہ مڈ تھروئنگ کر رہے تھے, اور کوئی ان کے پاس اب بات نہیں تھی کہ آئندہ الیکشن میں قوم کے پاس کس منہ سے جائیں گے. لیکن مہر, آج کچھ حقائق ہیں جو قوم کی مشکلات ہیں وہ سن لیں. سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل حکمرانوں کے مسائل نہیں ہیں. بل نہ دینے والا آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. ایک وزیر کا خامند 190 سال کی قسطیں بھی بل کی کروا لیتا ہے. لیکن مہر حقیقت حال کیا ہے, آئیں قوم کے سامنے جاتے ہیں, اور یہ اپنی ریاست ہے, اس کی بہتری کی بات کرتے ہیں. قوم سن لے, اس وقت چوروں نے, لٹیروں نے, کوئی حکمرانوں کا ماموں ہوگا, کوئی تایا ہوگا, کوئی چاچا ہوگا, 166 ارب روپے دینے ہیں. نہ ان کے نام ای سی ایل میں نہیں ڈالے, نہ ان کے گھروں کے باہر سرخ بورڈ لگائے ہیں, اور نہ ہی ان کے نام منظر عام پہ لا رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, ان سے نفرت کرو. دوسری بات مہر, 15.5 ارب روپیہ پنجاب حکومت نے دینا ہے. تیسری بات, سندھ نے پچھلے 7-8 سال سے 51 بلین 51 ارب روپیہ دینا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے مہر 20 ارب روپیہ دینا ہے. گویا 166 ارب
اور صوبے اپنے پیسے دے دیں، اور حکومت نے جو 183 ارب روپے بجلی کے لیے رکھے، یہ 440 ارب روپے اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھیک نہ مانگی جائے، اور آئی پی پیز کو مہر روزانہ 1.3 ارب روپیہ صرف 1.3 ارب روپیہ دے دیا جائے، تو وہ سسٹم میں روزانہ 2500 میگا واٹ بجلی شامل کر سکتے ہیں۔ مہر تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا مغل صاحب؟ یہ تو آپ نے بڑا سمپل سا ایک فارمولا بتا دیا ہے، میری بات سن لیں، اس وقت قوم کو ضرورت ہے 17,500 میگا واٹ کی، مل رہی ہے 10,000 میگا واٹ۔ اگر یہ حکومت بدماشی نہ کرے اور بے ایمانی نہ کرے اور بجلی چوری نہ کرائے، تو اگر 1.3 ارب روزانہ دے دیا جائے مہر، تو یہ 2,500 میگا واٹ گویا 2.6 ارب دے دیے جائیں، تو 5,000 میگا واٹ بجلی روزانہ سسٹم میں آئے گی اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اچھا مغل صاحب، آپ نے اتنے سمپلی اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب بھی ہیں۔ تھوڑی سی میری بات سن لیں، تھوڑی سی میری بات سن لیں، ایک سیکنڈ سنوں گی، ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجئے مغل صاحب، 1 منٹ۔ شفقت محمود صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ یہ سمپل سا انہیں فارمولا تو بنا دیا، مگر ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق روز 100 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں، ایوری ڈے ایز وی اسپیک اٹس بلیڈنگ اوے، مگر اس ہول کو کسی نے ابھی تک کور نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی لالا موسیٰ سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم پاور پروڈیوسر سے 25 روپے فی یونٹ کی بجلی لے رہے ہیں اور عام آدمی کو، عوام کو 9 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں، یعنی کہ 16 روپے آپ سبسڈی میں دے رہے ہیں۔ اس کے لگ بھگ حکومت نے بھی پہلے بتایا تھا 1200 ارب جو ہیں وہ ہم سبسڈیز میں دے چکے ہیں، وزیر خزانہ نے بجٹ کے ٹائم پہ ہمیں بتایا تھا۔ تو ریلیف بھی دیے چلے جا رہے ہیں عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاید یہ ریلیف دینا ہی بند کر دینا چاہیے؟ نہیں، اس میں 2-3 چیزیں۔ پہلے تو میں نے جو گفتگو اس سے پہلے ہوئی میں نے نہیں سنی، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا گیا ہے، لیکن وہی پرانی باتیں تھی جناب۔ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں، پیپلز پارٹی رو رہی ہے کہ نون لیگ نے بڑی ان کے لانگ ٹرم پرانے 90 کی دہائی کے جو پلانز تھے ان کو چوپٹ کر دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان نے 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا، اسی لیے آپ کی جانب آئے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں اگر آپ نئی امید ہیں آنے والے الیکشنز کی، تو آپ کے پاس پھر کیا حل ہے اس کا؟ نہیں، میں وہی تو عرض کر رہا تھا کہ اس میں نااہلی بھی ہے، بددیانتی بھی ہے۔ نااہلی اس لیے ہے کہ اگر آپ نے مثال دی یہ کہ جی وہ بجلی 25 روپے کی پروڈیوس کر رہے ہیں اور 8 روپے کی وہ عوام کو دے رہے ہیں، تو اس کا ایک حل جو ہے ہم نے اپنے پروگرام میں دیا ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ یہ اتنے 4 سالوں میں یہ فرنس آئل سے کول کی طرف آ جاتے۔ اگر فرنس آئل سے کول کی طرف آتے تو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ 10 یا 11 روپے پہ آ جاتی۔ اگر وہ 10-11 روپے پہ آ جاتی تو اس سے کیا ہونا تھا؟ اس سے یہ ہونا تھا کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہو جانا تھا یا تقریباً ختم ہو جانا تھا۔ اس وقت آپ کا سرکولر ڈیٹ کیوں ہے؟ سرکولر ڈیٹ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ ایک کمپنی کو پیسے نہیں دیتے، وہ دوسری کو نہیں دیتی، وہ تیسری کو نہیں دیتی، تو ایک پوری سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بن جاتی۔ دوسری بات، اور وہ بھی بہت بڑی نااہلی، اور اس میں کرپشن بھی بے شمار کرپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جتنا بھی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کے اندر کنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں چوری بھی ہر قسم کی ہو رہی ہے، اس میں ناجائز میٹر بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں میٹروں کے جو حساب کتاب ہے ان کو سلو بھی کیا، یہ سارا کا سارا گورننس کے زمرے میں آتا ہے، اور جو گورننس کا سارا کھاتا ہے وہ بھی بالکل نااہلی اور نالائکی اور اس میں کرپشن ہر لیول پہ تو آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ آپ وزیر خزانہ کا جو یہ کہنا تھا ابھی بجٹ کے ٹائم پہ ہی کہ 1200 ارب ہم نے سبسڈیز میں دیے کہ عام آدمی پہ کم بوجھ ڈالیں، اور ساتھ ان کا اسی سانس میں یہ کہنا کہ چوری، لیکیجز، لائن لاسز یہ سب ہوتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرنا ہے ان ادر ورڈز ان کا کہ ہم نااہل ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوا، ہماری گورننس خراب ہے؟ بالکل انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے، بالکل۔ اور کیا ہم اس سے نتیجہ عکس کر سکتے ہیں؟ یہی نتیجہ عکس کر سکتے ہیں نا کہ جی اگر آپ چوری نہیں روک سکتے، اگر آپ کرپشن نہیں روک سکتے، اگر آپ جتنا بھی یہ لائن لاسز ہے ہر قسم کے ان کو آپ نہیں روک سکتے، تو اس کا مطلب کہ آپ نااہل ہیں۔ لیکن اس میں صرف نااہلی نہیں ہے، یہ صرف اس لیول پہ نااہلی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا
کہ اگر یہ فرنس آئل سے کول کی طرف شفٹ کر جاتے تو ابھی تک بہت زیادہ فرق پڑ جانا تھا. پاکستان تو محض 1% کول استعمال کر رہا ہے جبکہ دنیا میں 50% کول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں پاور پروڈیوسرز. ہم تو امپورٹڈ فرنس آئل لیتے ہیں. شیلا صاحبہ سے اس کا ریزن پوچھ لیتے ہیں. ہاں پی ٹی آئی کی اگر آپ پالیسی دیکھیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو مقصد یہ ہے شیلا صاحبہ آپ لوگ تحریک انصاف کی پالیسی پیپرز ہی منگوا لیجئے, خان صاحب سے درخواست کریں کہ وہ لانگ مارچ کی جگہ آپ کو پیپرز بھجوا دیں, شاید ان سے کوئی رہنمائی مل جائے آپ کی حکومت کو. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں جو آپ سے بھی کہوں گی, اور وہ جو آپ نے خود ساختہ کوئی ابراہیم بلا لیے تھے جن کو نہ پارلیمانی لینگویج وہ یوز کر رہے تھے اور نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ احمد مختار نے جہاں آپ لوگ رک گئے اس سے آگے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ 3 مہینے میں بتدریج ختم کر دی جائے گی لوڈ شیڈنگ. یہاں آپ آ کے جہاں تک آپ دونوں نے بات کی وہاں آپ دونوں رک گئے, لیکن اس سے بعد ایک یہ جملہ بھی تھا. معذرت کے ساتھ شیلا بی بی برا نہ منائیے گا, راجہ پرویز اشرف کے بھی دعوے میں عوام کو ہوپ دینا جو ہے نا, نہیں جو بھی یاد ہو, لیکن آج کی جب آپ بات کر رہی تھی نا تو آج کے آگے جو ہوپ دی گئی تھی نا وہ بھی بتا دیں. میڈیا کا کام بھی ہوپ دینا ہے اور نہیں میں اس کی معذرت چاہتی ہوں, میں نے ان کے 3 مہینے کا الٹیمیٹم ذاتی طور پہ نہیں سنا. اور خود ساختہ تجزیہ نگار جو آپ بٹھا رہی ہیں, جو بدماش بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں اور سب استعمال کر رہے ہیں, ان سے پوچھئے کہ کبھی انہوں نے ڈکٹیٹر کے دور میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بجلی کتنی پروڈیوس ہوئی. ان سے یہ پوچھئے کہ کبھی ڈکٹیٹر کے دور میں آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ این ایف سی میں 12 سال سے سندھ کو کیا حصہ دیا جا رہا تھا, جو آج وہ تجزیہ خود ساختہ کرنے بیٹھ گئے. عجیب بات ہے, عجیب لوگ آ کے تجزیے سیاست دانوں پہ کرتے ہیں جو خود ایک یو سی بھی نہیں جیت سکتے, جو گھر میں الیکشن کے دن بھی ڈرائنگ روم میں صرف تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں خامہ خواہ کا, پان اور سگریٹ پی کے. آپ ذرا پارلیمانی زبان کے اوپر ذرا فوکس کیجئے. دوسری بات جو آپ نے کی, اور دوسری بات جو آپ نے کی, دوسری بات جو آپ نے کی, نہیں عوام میری بات سن لینا, نہیں عوام میری بات سن لیں, میں آ رہی ہوں بات کی طرف. اب شفقت محمود صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور اتنی جلدی پارٹی کا نمک ان کو بھولا نہیں ہوگا جب میں نے یہ کہا کہ 96 میں بی بی نے بجلی کے لیے کیا 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 تھا. آج جب یہ کول کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہم دنیا کی تیسری مطلب ہم دنیا ہر کول کے پروجیکٹ کا آپ لوگ نے موٹر وے بنا لیا تھا نا اس فنڈ کا جناب. اور میں اس وقت آپ یا ان کو بلا لیں جو ایک تقریر کرتے اور ان سے پوچھئے کہ ڈاکٹر سمد مبارک مند انہوں نے کیا کہا ہے کہ کول پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور اب ہم نے اس کے لیے بی بی اگر پھر آپ نے اگر سمر مبارک بند کی بات کرنی ہے جناب تو وہ تو کہتے ہیں کہ بی بی اب سن لیجئے پوری بات. سمر مبارک بند کہتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت نے ان کو وعدہ کیا تھا پیسے دینے کا وہ آپ کی حکومتوں میں پیسے نہیں دیتی. 22 سال وزیر اعظم اپنے سوابدید فنڈ کے اندر رکھ لیتے ہیں مگر اس کے اندر سے ان کو محض مجھے لگتا ہے کہ چند کروڑ کی ضرورت تھی وہ ان کو نہیں ملے. مہر مجھے ذرا اگر بات کرنے کا موقع دیں میں بھی سندھ بجٹ کو سندھ بجٹ سیشن کو میں نے پریزائیڈ کیا ہے. ذرا سی تکلیف ایک کر لیں سب کے سب اٹھا کے, اس میں دیکھ لیں کہ کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے تھر کول کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے اور کیا کیا ہو چکا ہے. تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ فرنس اور کول کا کیا مسئلہ ہے اور ہم کول پہ کیا کام کر رہے ہیں. ویسے ایک بات بجٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہیں. وفاقی بجٹ, سندھ کا بجٹ, دیکھیں یہ سارے جو اعداد و شمار ہیں. میں مانوں گی جب یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ ہمیں یہ والے بیوروکریٹس ہٹانے ہوں گے کہ اپنے دور میں آ کے ہٹا کے دکھائیں. یہ چکر بازیاں جو ہیں یہ پچھلے 4 سال سے تو آپ لوگ دے رہے ہیں, پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب دے رہے تھے, دیکھیں عوام نے ہمیں ووٹ دے کے بھیجا ہے, عوام ہمیں دے دے گی, آپ تصدیق کرتے رہیے گا. پروگرام میں خود اس کا حصہ تھا جس میں وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کب ہوگا. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں راجہ پرویز اشرف کی طرح بیوقوف نہیں ہوں. بالکل صحیح کہا تھا, راجہ پرویز اشرف کی اپنی کیلکولیشن تھی. اس طرح کی بہت ساری بڑکے بہت سارے وزراء کے سکینڈل آپ کے آ رہے ہیں, کرپشن کے سکینڈل آ رہے ہیں, آپ کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. اسکینڈل آ رہے ہیں نا, ثابت کیا کیا پچھلے آپ کی شہادتوں کی داستانوں کو سن کے آپ میرا خیال ہے ہمارے سمیت عوام کے کان پک چکے ہیں. آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ کوئی ان سے انکار نہیں کرتے, احمد مختار نے یہ کہا, آپ نے آدھی بات کیوں بتائی. بجلی چاہیے لوگوں کو, آج روزگار چاہیے لوگوں کو, آج اپنے بچوں کے لیے روٹی چاہیے, اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے, اپنے بچوں کے لیے دوائی چاہیے. یہ جو آپ یہاں پہ آج سیاسی گفتگو ساری کرتی ہیں اور آپ کے تمام پارٹی کے لوگ کرتے ہیں, ہماری آپ سے دست برستہ کی گزارش ہے کہ آپ کے اس عمل سے لوگ جمہوریت سے, جمہوری نظام سے,
جس کے آپ خود ساختہ چیمپئن اور علم بردار بنے ہوئے ہیں، آپ یقین جانے کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. مہر یہ لوگ کون کہتے ہیں بات ہمیں کر اس رہا کے ہے؟ ریزلٹس چاہیے. یہ کہانیاں آپ 14 مہر، یہ سال بات 15 کون سال کر رہا پرانی ہے؟ دے رہی ہیں، ابھی اس 4 سال کا طارق قوم کو فضل حساب چودھری دیں. صاحب کر رہے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، قومی اسمبلی کا حصہ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، پھر آ کے میں نے شفقت محمود صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا بات ہے کہ اب چیچا وطنی تک لوگ پہنچ گئے. پیپلز پارٹی کے ایم این اے زاہد صاحب کے گھر بھی، اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے مشیر احمد یار ہراج کے گھر بھی جلاؤ گھراؤ شروع ہو چکا ہے. یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ حکمرانوں کے گریباں تک یا اسلام آباد تک؟ چیچا وطنی میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے زاہد اقبال کے گھر کو اٹیک کیا گیا. عام عوام جو ہے انہوں نے گھر کا گھراؤ کر لیا، ادھر پتھراؤ بھی کیا، ان کے شیشے بھی توڑ دیے. اور اس کے بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے مشیر جو ہیں احمد یار ہراج صاحب، ان کا گھر جو لاہور میں ہے، ادھر بھی گھراؤ کیا گیا اور پتھر پھینکے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو گارڈز ہیں ان لوگوں نے اوپر سے فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی، ایک شہری جاں بحق بھی ہو گیا. میں شفقت محمود صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، یہ کتنی سنجیدہ بات ہے؟ اور اب یہ بات اگر اس لیول تک پہنچ گئی ہے تو یہ کہاں جا کے رکے گی؟ یہ مہر، یہ بہت سنجیدہ بات ہے. ہم بہت ہی ایک مشکل وقت پہ داخل ہو گئے ہیں. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو بہت تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کا قصور ہے. لیکن اب اس میں اگر آپ آگے چل کے دیکھیں کہ سیاسی پارٹیاں جو حکومت میں ہیں ان کی کچھ ذمہ داری بھی ہے. پنجاب کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال اور پراپرٹیز کا تحفظ کرے. یہ درست ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب اس قسم کا موقع ملے تو وہ اپنی سپورٹ بڑھانے کے لیے اس کو کسی ایشو کو ایکسپلائٹ کرے. لیکن کسی کو اسی ایشو کو ایکسپلائٹ کرنا ایک بات ہے اور ایک حکومتی ذمہ داری جو ہے وہ دوسری طرف ہے. اور اس میں آپ سے کو لگتا ہے درمیانے وزیر راستہ اعلیٰ نکالنا پنجاب پڑتا اس ہے. سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اس بات کا اعلان کر کے کہ میں احتجاج میں بالکل شامل کر ہو رہا رہے ہوں ہیں. عوام کے ساتھ؟ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سیاسی طور پہ اور کیا ہے؟ خود جو اگر چیف منسٹر صاحب لیڈ کریں گے، یہ کہیں گے خونی انقلاب آ رہا ہے، تو اس سے شے ملے گی. میں یہ کہتا ہوں ضرور سیاست کی جائے. ہم نے بھی آج احتجاج کیا، سارے پاکستان میں کیا. احتجاج کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے اور وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس میں لوگوں کی جان مال اور پبلک پراپرٹی، واپڈا کے دفتر، کوئی سرکاری املاک، ان کو نقصان پہنچنے سے روکنا جو ہے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں جب ٹی وی پہ دیکھتا ہوں جس طرح سے شفقت محمود صاحب ایک بات بتائیے گا، کیونکہ 6 مہینے لگ بھگ رہ گئے اس حکومت کے پاس. اگر آپ ابھی بھی اس پارٹی کا حصہ ہوتے، پیپلز پارٹی کا، تو 6 مہینے میں آپ ان کو کیا ایڈوائز دیتے کہ اب کیا کرو؟ ایک اور بھی سوال پوچھنا ہے، ضمنی سوال ہے. 6 مہینے میں تو میں ان کو یہ کہوں گا، میں بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ یہ بھی فرمائیں کہ جو آپ نے یہ کہا کہ جی ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں، سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ جب 4 سال سے ہم یہ وعدے سن رہے ہیں، ہم بھی تو عوام سے ہی ہے نا، یہ وعدے سن رہے ہیں، جھوٹے وعدے سن رہے ہیں، ان کے کرپشن کی داستانیں سن رہے ہیں، اس طرف یہ آ نہیں رہے مسئلے حل کرنے کی طرف. اب جو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ہم ان کو ڈنڈے ماریں، ہم ان کو جیلوں میں بند کریں، ہم ان پہ فائرنگ کریں، پنجاب حکومت کیا کریں؟ میرا سوال بھی ساتھ ملا لیں اور شفقت صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھ لیں. شفقت صاحب میرا سوال بھی ساتھ ملا لیجئے گا. شفقت صاحب کو جواب دینے دیجئے. نہیں یہ میرا سوال ملا لیں، پھر آپ کے پاس آ رہی ہوں. نہیں میرا سوال ملا لیں. شفقت صاحب تھوڑا سا اور جواب دے دیجئے گا. دیکھیں، ریاست میں یا کسی چیز کو بھی نقصان پہنچانا یہ اپنا ملک ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن شفقت صاحب اس کا کیا کریں کہ 40% بجلی چوری ہوتی ہے کراچی میں، سالانہ 64 ارب روپیہ دے دیا جاتا ہے KESC کو، 30 روپے کی بجلی لے کر کراچی کو 10 روپے میں دیتے ہیں اور وہ اسے 40% چوری بھی کر لیتی ہے. اگر یہ بات کرتے ہیں تو مس شالہ کو غصہ بھی بڑا لگتا ہے. بات سن لیں، بلوچستان 49% بجلی چوری کر رہا ہے. پختونخوا خیبر پختونخوا 43% بجلی چوری کر رہا ہے. سندھ جو ہے وہ 37% بجلی چوری کر رہا ہے. پنجاب نے کیا قصور کیا؟ لاہور نے کیا قصور کیا کہ میں بجلی چوری بھی نہ کروں؟ میں بل بھی بار وقت میں بل بھی بار وقت دوں اور مجھے مظاہرے میں بھی آپ کہیں کہ یہ غیر اخلاقی ہے. میں نے لاہور نے قصور کیا کیا؟
میرا قصور اب نہ جواب ہوتے اب تھے۔ جواب کون محمد صاحب صاحب ہیں؟ اجازت دیں. مجھے جی. پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں اور جی. اتنا یہ چیخ کیوں بات کر رہے ہیں. میں آپ کو سنا بات رہا ہوں. لیں میرا حوصلہ. بغیر چیخے بھی کی جا سکتی ہے. بات یہ ہے کہ میں طارق فضل صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیاست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سیاست سب کو کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جس طرح کے بجلی کے بحران کو اس حکومت نے ہینڈل کیا ہے وفاقی حکومت میں، اس میں نالائکی بھی ہے اور بدعنوانی بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف سیاست کرنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری حکومت چلانا بھی ہے. اور میں خود حکومت کا میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کرنا ہے، صرف گولی نہیں چلانی ہے. آپ گولی چلانے کے علاوہ بھی بے شمار ہم نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ کسی سرکاری پراپرٹی کو کسی نجی پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں. ہمارا جہاں پہ ہمارا مادہ شامل ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو روکا ہے، ہم نے لوگوں کو بالکل یہ اجازت نہیں دی باپ کو کہ وہ جناب وہ لوٹنگ شروع کر دے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ان کنٹرول احتجاج ہوئے وہاں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آپ اس کو کنٹرول کرنا آپ کا فرض ہے. لگ جائیں یہ سیاسی بندے نہیں ہیں. مہر صاحبہ یہ شفقت صاحب آپ کا عوام کی بات کریں، آپ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. مہر صاحبہ مغل صاحب ان کو جواب دے رہے تھے، اپنی باری میں بات کیجئے پلیز. ہاں میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی اور سیاسی پارٹی کی دو الگ الگ ترجیحات ہیں، اور میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ایشو بنائیں. یہ ذمہ داری ہم بھی سیاسی پارٹی ہے، ہم بھی اگر حکومت کی کمزوری ہوگی تو ہم اس کو ضرور سیاسی ایک طرف وہ پھر اپنے پاور پروجیکٹ پہ کام کریں گے اور ایک طرف سڑکوں پہ بھی ہوں گے، اس میں کیا مسئلہ نظر آتا ہے پھر؟ سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ تھی کہ اپنے پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کو تیز کیا جاتا، ابھی تک کر لیتے. اور دوسرا میں پھر کہوں گا کہ یہ جو ایم این ایز کے گھروں پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ سرکاری املاک جلائی جا رہی ہیں، خدارا اندازہ لگائیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. یہ کچھ پارٹی شہلا صاحبہ آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں، 6 مہینے رہ گئے ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے الیکشنز میں بھی وقت کم ہے اور اس شو کا بھی اب وقت کم ہے، یہ بتا دیجئے کہ آپ کس طرح عوام کو فیس کریں گے واپس؟ دیکھیے ہم عوام کو فیس کر رہے ہیں، ضمنی الیکشن میں ہم نے فیس کیا ہے اور ہم نے رزلٹ دیا ہے. اور جو یہ بار بار اسکینڈل کی بات کر رہے ہیں، اب میری بات کرنے دیں کیونکہ یہ سب مل کے بہت بولے. مجھے یہ بتائیے اسی پنجاب میں ڈینگی سے، کیونکہ وہ ایکسپائری ڈیٹ کا اسپرے تھا، اتنے لوگ مرے. چھوڑ دیجئے ڈینگی کو، مجھے لوڈ شیڈنگ کا حل بتائیے بیوی پلیز، میرے پاس وقت کم ہے. میری بات سن لیا کریں، آپ میری بات سن لیا کریں. اسی پنجاب میں ڈینگی ڈونگی پر نہ جائیں، وقت کم ہے، بجلی 6 مہینے الیکشن. منسٹری آف ہیلتھ کی اسی پنجاب میں منسٹری آف ہیلتھ کی نااہلی سے 10 بچے جھلس کے مر گئے. اسی پنجاب میں دل کی دواؤں کے مسئلے ہوئے. اسی پنجاب میں اور مسئلے. شہلا صاحبہ ان کی ناکامیاں اور آپ کی کوتاہیوں کے بیچ میں عوام کدھر جائے گی؟ کسی بھی حکومت کا کام جو ہے ایجیٹیشن نہیں ہوتا، اس حکومت کا وہاں پہ فرض ہے کہ وہ ہوپ دلائے. اور میں شفقت صاحب کی بات کو انڈورس کروں گی کہ یہ آج جس چراغ سے دوسری جگہ کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ چراغ کی لو سے ان کا گھر جل جائے. پاکستان میں پہلے بھی ہوئے ہیں، خود کچھ حملے ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے گھروں پہ حملے کریں. آپ صرف تقریریں کرنا جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس لوگوں کو کیا گورننس دی؟ کیا وہاں پہ کنڈوں کا پرابلم نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ نہیں ہے؟ پنجاب حکومت نے کیوں نہیں حل کیا؟ جو ایک سب بیٹھ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ جس سیاست کو کر رہے ہیں آپ کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. اور ایک خاص مخصوص سوچ ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آج کے لیے. میں آج کے لیے معذرت کرتی ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے. مستقبل جو ہے کس کا طاری ہے کس کا نہیں ہے، مگر ابھی عوام کے گھر اور عوام کے چولہے جو ہیں وہ بالکل بھجے ہوئے ہیں، اور گھروں میں یقیناً جو ہے سب کچھ اندھیروں کے اندر ڈوبتا نظر آ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.